अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर मौका फराहम किया है कि हम इस कुरान को समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हमारे सीनों को खोल दे ताकि हमें शरह सद्र हासिल हो और ये कुरान हमारे सीनों की बहार बन सके। आमीन। जैसे कि हम सूरह माइदा की तफसीर का आगाज करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि सूरह निसा के बाद सूरह माइदा शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज वो ख्वाहिश पूरी की है कि उसकी शुरुआत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही चाहती थी कि हम कम ही लोग हों लेकिन हम इसको अच्छे से समझने वाले बने, यानी कम तालिब इल्म हो लेकिन वो कुरान की तालीमात को अच्छे से एब्जॉर्ब करने वाले, उसको लेने वाले हों और उसको वाकई में समझने वाले हों। तो वो बहुत अहम है बनिस्बत इसके कि बहुत ज्यादा लोग हों और वो कुरान को समझने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ऐसे ही क्लास अटेंड करने के लिए जमा हो गए हों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वही मकसद लेकर आए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वो लोग होंगे जो चुने हुए लोग होते हैं, जिनकी क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन होते हैं। अल्लाह करे कि आप लोग वो लोग हों जो सदक़े जारिया बने तमाम लोगों के लिए, कि इस कुरान के इल्म को खुद अपने अंदर तक उतारने वाले, गहराई तक उसकी आयतों में जाने वाले, उसको समझने वाले, उसमें तदब्बुर करने वाले और फिर आगे से दूसरों तक पहुंचाने वाले बने इंशाअल्लाह। कुरान को डीपली समझने की कोशिश करें कि कुरान हमसे चाहता क्या है, उसका तकाजा हमसे क्या है, अल्लाह ताला ने ये किताब क्यों नाजिल की, ये किताब रहती दुनिया तक के लिए महफूज कर दी गई है, ऐसी क्या बात है इसमें, ये कैसा मौजज़ाना कलाम है जो अपने सहर में हमें गिरफ्तार करता है। वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह इसका लफ्ज, इसके हर बात, हर चीज मौजज़ाना है। तो यही समझने के लिए हम आज जमा हुए हैं। हम इसका डीपली मुताला करेंगे इंशाल्लाह। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा कुरान की अहमियत या तफसीर की अहमियत पर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम चंद कुरान के कुछ नुकात लेकर उसके बाद तफसीर का आगाज करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आइए हम थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करते हैं कुरान की नुज़ुल कुरान और कुरान का जो बैकग्राउंड था, पस मंजर, उन तमाम बातों को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदाना अल्लाह। वाकई में कि अल्लाह ताला का ही शुक्र एहसान है, उसी का फजल है कि आज हम यहाँ कुरान को समझने के लिए बैठे हैं। ये अल्लाह की तौफीक और उसका फजल और उसकी रहमत है और उसी से ये मुमकिन हुआ। वरना हम तो सभी जानते हैं कि हमारे दिल, हमारे दिमाग इस कदर आज हम मुंतशिर ख्यालात के साथ जी रहे हैं, जहन पर इतने किस्म के फिक्रें, सोचें हमें मुतासिर करती हैं कि बाज़ औक़ात लगता है कि हम दुनिया में ही इन्वॉल्व होकर रह गए हैं। और ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कोई ऐसे लायक और फाजिल नहीं है और ना ही हम इस काबिल हैं कि हम कोई तौफीक मिल सके। ना हम इतना इल्म रखते हैं, ना हमारे अंदर वो जज्बा, वो शौक, वो अज़्म, वो वलवला, वो हौसला है जैसे सहाबा में था। हम तो बिल्कुल उनके सामने बौने से नजर आते हैं, एक पॉइंट के बराबर भी हमारा कोई दर्जा नहीं है सहाबा के सामने। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है। ये अल्लाह ताला ही का फजल और उसकी रहमत है। वरना अल्लाह ताला की किताब की जो हैसियत है, ये तो एक अजीम किताब है और ये एक बहुत ही अजीम काम है जो बड़े बड़े उलमा ने और मुफस्सिरीन ने किया है। हम तो सिर्फ स्टूडेंट्स है समझें, बल्कि स्टूडेंट से भी और कोई कम दर्जा होता होगा तो हम वो हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और अल्लाह ताला की तौफीक से हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम अल्लाह की किताब को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने का या खुद पढ़कर सुनाने का और खुद समझने का जरिया बन रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। अल्लाह ताला हमसे इस काम को कबूल फरमा ले, आमीन। हाँ, बस एक बात की खुशी होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को अंबिया के वारिस कहा था जो इल्म पहुंचाते हैं। तो इसी ख्वाहिश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम अंबिया के वारिस तो बन सकते हैं कि जो भी टूटा फूटा इल्म हमें आता है, हमें तो नहीं आता, देखा जाए तो हम किताबों से ही नकल करके आगे पेश कर देते हैं। हमारी इसमें कोई काविश, कोई मेहनत, कोई जद्दोजहद नहीं है देखा जाए तो। बस अल्लाह ताला ही की तरफ से जो अल्लाह ताला ने उलमाए कराम के दिलों में बातें डाली थी और जो उन्होंने किताबों में महफूज कर दी, उसको हम आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
جب بھی کوئی نئی کورس یا نئی کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سا ڈر، خوف اور اس کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، اور بعض اوقات لگتا ہے کہ اچھا اس بوجھ سے تو ہم شاید ڈھہ ہی جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ کوئی بھی دین کی بات ہو یا علم کی بات ہو، ہم اس کا حق بالکل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم سب انسان ہیں اور بہت ہی ناتواں ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں، اور ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ سب بہت لمیٹیڈ ہے اصل میں، لیکن بس کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم شروعات کریں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کیوں نازل فرمایا، اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اس کتاب کی تلاوت، اس کو سمجھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ سجدہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، کچھ لوگ اس میں بعد میں شک میں پڑ گئے، اور شک بھی ایسا جو بے چین کر دینے والا شک تھا، یعنی اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کتاب کے تعلق سے، جبکہ کتاب تو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے اور نازل کی گئی، یعنی قرآن آخری کتاب ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد وحی ہے اور نہ ہی کوئی رسول آنے والا ہے، صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی تھے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا تھا، اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یہ کتاب صحابہ کرام نے اس کو پڑھا، اس میں تدبر کیا، اس میں غور و فکر کیا، اور وہ کائنات کے راز کو پاتے چلے گئے، اور ان کے اوپر فہم و تدبر کے نئے نئے در واہ ہوتے گئے، یعنی دروازے کھلتے چلے گئے سوچ اور سمجھ کے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کی تاثیر سب سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ بات مسلم ہے، اس حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ایسا کلام ہے جسے سن کر دل پگھل جاتے ہیں، یہ اللہ سے قریب ہمیں کر دیتا ہے۔ یہ کلام قبر اور حشر میں ہمارا ساتھی بنے گا، اللہ کے سامنے ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کتنا وفادار ساتھی ہے نا۔ اس کلام کو پڑھنا ہمیں کتنا معتبر کر دیتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے اس میں شفا ہے، روحانی غذا ہمیں فراہم کرتا ہے، دنیا اور آخرت کے تمام فائدے اس کتاب میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں سے آیا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی اصل کاپی، اصل اوریجنل لوح محفوظ میں ہے۔ اس کلام کو فرشتے لے کر اترتے ہیں یا فرشتے لے کر اترے ہیں، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ کہ دنیا میں بھلا اس سے قیمتی شے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ بھلا بتائیے۔ تو آج ہم بھی عزم کریں، ارادہ کریں، ہمارے دل میں بھی یہ خواہش اور تڑپ ہو کہ اس قرآن سے اپنے مردہ دلوں کو ہم زندہ کریں، اپنی بیمار روح کو شفا یاب کریں، اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اپنے سوئے ہوئے ایمان کو جگائیں، اور کمزور ایمان کو مزید بڑھائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ واقعی میں ہم اس کتاب کا حق ادا نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمیں اپنے دلوں کی بہار اور غموں کا مداوا بنا دے۔ اس قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ طے کرنے کی توفیق دے جو ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچاتا ہو، جو ہمیں اللہ کی رضامندی کی طرف لے جاتا ہو، جو ہمیں جنت کے راستے پر لے جاتا ہو۔ واقعی میں قرآن ایک ایسا سہارا ہے، ایک ایسی رسی ہے، ایک ایسا کڑا ہے جو ہمیں گرنے نہیں دیتا، جو ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا، جو ہمیں بیچ راستے میں دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ آخر تک ساتھ رہتا ہے۔ آپ اس کو ایک بار تھام کر دیکھیں، یہ کیسے مضبوط رسی ہے جو آپ کو اللہ تک پہنچاتی ہے اور ڈائریکٹ اللہ کا قرب ہمیں عطا کرتی ہے۔ قرآن ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو صحابہ کرام کو، جو کہ صحرا نشین تھے، ان کو عرب کی سرزمین سے نکال کر اس نے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس قرآن نے ان کو عزت دی، حکومت دی، سب کچھ عطا کیا۔ تو واقعی میں یہ ایک معجزانہ کتاب ہے۔ اگر ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو یہ کتاب ہماری دنیا کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ واقعی میں بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں اس کے حق کو ہم ادا کر سکیں۔ پہلے ہم قرآن کی تعریف دیکھ لیں گے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے۔
یعنی قرآن کا تعارف آپ کہہ سکتے ہیں اسے، یا قرآن کی تعریف یا ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس تعریف کی پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ بعد کے آنے والوں نے قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی پیش کر دیں جس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی بلا وجہ کی بحثوں میں الجھا دیا۔ پہلے تو ہم قرآن کی تعریف قرآن ہی کے الفاظ میں پڑھیں گے، جیسے کہ قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے سورہ شعراء کی آیت میں 92-95، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے رب کا اتارا ہوا ہے، اسے امانت دار روح یعنی جبریل لے کر آئے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے۔ یہ اتارا گیا ہے صاف اور واضح عربی زبان میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہو کہ اگر سب انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکیں گے، اگرچہ یہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو سب جن اور انس کو اپنی مثال پیش کرنے سے عاجز کرنے والی ہے، اور جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتاری گئی ہے۔ اس میں جو قابل اجزا یعنی جو قابل غور الفاظ ہیں، تنزیل، یہ انسانی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بلسان عربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ المعجز، اس کی مثال پیش کرنے سے سب انس و جنس عاجز ہیں، یعنی یہ ایک معجزہ ہے، کوئی اس کی جیسی مثال پیش نہیں کر سکتا، عاجز ہیں لوگ اس کو پیش کرنے سے۔ اور اس کی جو فنی تاریخ ہمیں لغت میں ملتی ہے، یعنی اصطلاحی تعریف آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جو فقہ کی کتابوں میں علماء کرام نے لکھی کہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، قرآن وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہمارے پاس بغیر کسی شبہ کے نقل متواتر کے ساتھ پہنچی ہے۔ تواتر، جو لوگ حدیث کورس کر چکے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے تواتر کسے کہتے ہیں، کہ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہر دور اور ہر جگہ پر سب نے اس کو پڑھا بھی ہو اور کسی کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی ہے، کسی مخلوق کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اور صحیفوں میں درج ہے، یعنی مصحف میں ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کی فنی تعریف ہے۔ ایک اور بات چلتے چلتے یہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے جو عربی زبان میں ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا تھا، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ تھے بعد میں جن لوگوں نے قرآن کو مخلوق قرار دیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا عزم کیا اور اس بات کو ختم کیا۔ تو یہ کلام اللہ ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ کے قلب مبارک پر اس کو نازل کروایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سینوں میں محفوظ کیا گیا، یعنی دلوں میں بھی محفوظ کیا گیا، لوگوں نے اسے یاد کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں سے لکھوایا، اور پھر اس کے بعد مصحف عثمانی کو مرتب کیا گیا، اور پھر کروڑوں مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور لاکھوں حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت حادث اور مخلوق نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانے میں یہ بحث اٹھی تھی کہ کیا حادث ہے اور کیا مخلوق ہے۔ اس لیے اہل سنہ والجماع، یعنی جو صحیح عقیدہ والے لوگ ہیں، ان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ ہاں، البتہ قرآن کا لکھنا، پڑھنا، سننا اور سنانا یہ بندوں کا فعل ہے، جیسے میں پڑھ رہی ہوں اگر قرآن، یا آپ پڑھ رہے ہیں یا اس کو لکھتے ہیں، تو یہ بندوں کا فعل ہے، اور بندوں کے جو افعال ہیں وہ مخلوق ہیں۔ تو بہرحال اس سے پہلے یہ بحث کسی نے چھیڑی نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ تھے بعد میں جن لوگوں نے فتنہ خلق قرآن پیدا کیا، اور یہ جو فتنہ پیدا کرنے والے دو بہت مشہور نام ہم کو ملتے ہیں جنہوں نے یہ فتنہ پیدا کیا تھا۔ ایک جعد بن درہم تھا جس کو پھر بعد میں ختم کر دیا گیا، اور دوسرا جہم بن صفوان تھا، 3 صدی کا شخص تھا یہ، اس نے یہ فتنہ پیدا کیا تھا، اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی، لیکن امام احمد بن حنبل نے استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا، ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا،
اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا، بہت کچھ ان کو ہر طرح سے آزمایا گیا، لیکن وہ ڈٹے رہے الحمدللہ، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ فتنہ ختم ہوا. تو بہرحال قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے، جو ایک نیا انسان بنا دیتی ہے ہمیں. اب جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کے لیے پڑھتے تو ہم بہت آئے ہیں. آپ دیکھیں سرسری سے پڑھنا وہ قرآن کا پڑھنا نہیں ہے. کچھ لوگ صرف اجر کے لیے پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے بوجھے، لیکن اصل جو قرآن کا پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ قرآن آپ سے چاہتا کیا ہے، یہ آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس قرآن کا موضوع کیا ہے، یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. تو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے صرف سورہ بقرہ پڑھنے کو 8 یا 9 سال لگا دیے. کیوں اتنے سال لگے ان کو؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھنا چاہتے تھے. تو چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور صحابہ نے اس قرآن کو کیسے لیا وہ ہم دیکھیں گے، تاکہ ہم بھی اس سے ویسے ہی جڑ سکیں، اس سے قربت حاصل کر سکیں. جب ہم صحابہ کی طرح قرآن کو لیں گے تو ہم قرآن کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے. ہمیں اونچ نیچ سب ختم کرنی ہوگی، جو بھید بھاؤ ہے وہ مٹ جائیں گے. کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے تمام قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا تھا. سبحان اللہ. جنہوں نے اس قرآن کو سنا فوراً ایمان لے آئے. صحابہ کرام نے سنا، اس قرآن کے گرویدہ ہو گئے. تو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے ہم اس کو پڑھیں، احکامات پر عمل کرنے کی نیت ہو ہماری، تلاوت میں بہتر سے بہتر طریقہ کار اختیار کریں جتنی پریکٹس ہو سکتی ہے. ہمیں احکامات کا مذاق نہیں اڑانا ہے. اللہ کی عظمت کا احساس ہمارے دل میں ہو، اور اللہ کے احکامات کی من مانی تعویل ہمیں نہیں کرنی. جیسے پہلے سے لوگ اس کو لیتے آئے ہیں نیک لوگ، اسی طرح سے ہم کو اس کو سمجھنا ہے. پھر اس کتاب کا تعلق ہمارے ساتھ کیسا ہو، اس میں جو غیب کی باتیں ہیں اس پر ہمارا ایمان ہو. کفر کے تعلق سے جو کانسیپٹ دیا گیا ہے اسی کانسیپٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اس کتاب کو لے کر شک میں نہ پڑیں. اس کتاب میں جو احکامات ہیں، جو خطاب ہم سے کیا گیا ہے، اور قرآن جو خلاصہ پیش کرتا ہے توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا، اس کانسیپٹ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور اپنے رب کو رب مانیں. اس کے ہر حکم کے آگے آمنا و صدقنا سر جھکا دیں. تبھی ہم اس کتاب کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑے گی. رسم و رواج، خواہشات، خود ساختہ گھڑی ہوئی باتیں، دین جس کو بنا لیا گیا ہے. تو بگڑی ہوئی قوموں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ رسم و رواج دین بن جاتا ہے. تو ہمیں اسی چیز سے بچنا ہے. اگر ہم اس قرآن کو صحیح سے لینے والے، اس کی تعلیمات کو صحیح سے لینے والے بنیں گے، یقین جانیے سارے رسم و رواج خود بخود چھوٹتے چلے جائیں گے. اور دوسری اہم چیز کہ ہم کو حجت بازی سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور شریعت پر ہمیں آمنا و صدقنا کہنا ہے. تعویلات، منمانی تعویلات نہیں کرنی ہے ہمیں. جب یہ مقصد لے کر آپ آئیں گے قرآن کی طرف تو یقین جانیے قرآن آپ کے دلوں کے دروازے کھول دے گا. ہمیں وہ تدبر پیدا کرے گا ہمارے اندر، غور و فکر، کہ ہم خود بھی حیران ہو جائیں گے. تو یہ قرآن دراصل ہمیں ایک دعوت دیتا ہے، ہمیں اٹھنے کے لیے کہتا ہے. یہ خطبے کی شکل میں ہے. اس کی فصاحت اور بلاغت، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی کوئی ترجمانی بھی نہیں کر سکتا. یعنی بھلا اللہ کے کلام کو کوئی اپنے الفاظ میں پیش کر سکتا ہے؟ نہیں. اور پھر یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے. اس کی ایک اپنی مخصوص اصطلاحی زبان ہے جو ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے یا اپنی کوئی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. ہاں لیکن کوشش کی جا سکتی کہ اس کے قریب قریب الفاظ کو پیش کیا جا سکے. تو بہرحال جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات انسان یہ سوچتے کہ اچھا قرآن یہ بھی ایک عام سی کتاب ہوگی، جیسے دوسری کتابیں ہوتی ہیں جس میں ایک فہرست ہوتی ہے مضامین کی اور ٹاپک ہوتے ہیں. لیکن یہ قرآن ایسا نہیں ہے. اس میں تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ابھی ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، فوراً کوئی دوسرا واقعہ آ جاتا ہے. پھر ایک ہی واقعے کو بار بار ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے دوسرے انداز سے. اور یہی اس کا معجزہ ہونا ہے. یہ بعض اوقات مخاطب کرنے کا جو انداز ہے ابھی کوئی آگے کوئی اور ہو جاتا ہے.
کبھی رسول اکرم کو مخاطب کر کے کہا گیا، کبھی اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا۔ تو اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کے موضوعات معلوم ہو، ٹاپکس، اس کا مقصد معلوم ہو، اس کا مدعا معلوم ہو، اس کا جو مین سینٹرل تھیم ہے وہ کیا ہے اس کا علم ہو، قرآن کا انداز بیاں وہ جانتا ہو، اس کی جو اصطلاحی زبان ہے، یعنی ہم اس کو صرف لغت سے نہیں سمجھ سکتے بلکہ اس زمانے میں اس کے کیا معنی لیے گئے، اس زمانے میں وہ الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ جب یہ کتاب، یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت اس کے نزول کی کیفیت کیا تھی، اس کی ترتیب کیا تھی، یعنی کون سی آیتیں پہلے نازل ہوئی، کون سی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، کون لوگ مخاطب تھے، کیا مسائل درپیش تھے جس وقت یہ ساری آیتیں نازل ہوئیں، کس مدعا پر بحث، یعنی کس ٹاپک پر بحث کی جا رہی تھی، یہ تمام باتیں جاننا ضروری ہے۔ پھر قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصل سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اس پر ایمان لانا، اس کو اللہ کا کلام سمجھنا، اور ایک سادہ ذہن کے ساتھ اس کی طرف آنا۔ کوئی پرٹیکولر، کوئی مخصوص سوچ لے کر اس طرف نہیں آ سکتے ہم قرآن کی طرف، یعنی اگر کوئی سیاستداں ہے تو وہ سوچے کہ اچھا سیاست کے لحاظ سے، پولیٹکس کے لحاظ سے قرآن میری کیا مدد کر سکتے، وہ اس حساب سے ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی آیتیں، اپنی مقصد کی آیتیں چوز کر لے اور اس کو پیش کر دے۔ نہیں، ایک بزنس مین ہے، اسے بزنس کے لیے نہیں قرآن کی طرف آ سکتا، یعنی کوئی بھی اپنی مرضی کے لیے قرآن کی ٹاپکس کو نہیں لے سکتے، نہیں، بلکہ آپ کو سادہ ذہن کے ساتھ آنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے۔ دوسری مخلوق کے مقابلے میں جیسے جانور ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ان سب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، بھلائی اور برائی کی تمیز ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے، انتخاب اور ارادے کی آزادی بھی ہم کو دی ہے، یعنی ہمارے پاس کچھ اختیارات ہیں، کچھ تصرف ہے، وہ اس کے بھی اختیارات دیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ اختیارات دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے وہ بندے جو صحیح سوچ، صحیح ذہن کے مالک ہیں، اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کہ اب اللہ کو اپنا رب ماننا، رسول اکرم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ماننا، اور رسول اکرم جو خبریں لے کر آئے ہیں اس کو پوری طرح سچ سمجھنا، یقین کرنا اس پر۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر وقت تک، یعنی ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہماری شروعات کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی ہدایت دے کر بھیجی تھی، اور اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پھر رسول اکرم کو جب قرآن دے کر بھیجا گیا، اور مقصد وہی تھا جو پہلے کے انبیاء لے کر آئے تھے، تو ان کے پہلے کے انبیاء کے بھی جو مخاطب لوگ تھے وہ انسان ہی تھے، یعنی جو بگڑے ہوئے لوگ تھے وہی مخاطب تھے، انہی کو دعوت دی گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس قرآن کی دعوت دی، اس قرآن کی طرف دعوت دی۔ تو وہی دعوت اور وہی ہدایت قرآن پیش کرتا ہے جو پہلے کے انبیاء پیش کرتے آئے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس قرآن کا اصل مدعا کیا ہے، اس میں کیا ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے، اس کا موضوع کون ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس کا موضوع بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انسان ہی ہے، کیونکہ انسان کے ہی نفع اور نقصان کی اس میں بات کی گئی ہے، اور اس کا جو سینٹرل تھیم ہے کہ لوگ تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں آ جائیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اسی کی شریعت کو فالو کرنے والے بنے۔ اور پھر یہ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنا رویہ درست کرے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، اور جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھائے۔ دیکھا جائے تو جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی کام آپ کے فالوورز جو امت مسلمہ یعنی میں اور آپ ہم کو کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کے واقعات آئے ہیں، تو اس میں قصے ہیں، اس میں پرانی ہسٹری بیان کی گئی ہے، اس میں اخلاقیات ہیں، اس میں معیشت ہے، اس میں معاشرت ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے قرآن کی تمام آیات۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تعلیم ہی نہیں دیتے رہے بلکہ اس کی دعوت بھی دیتے رہے لوگوں کو، یعنی صرف قرآن سکھانے کا کام نہیں کیا آپ نے بلکہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا بھی کام کیا ہے۔ اس میں ان قوموں کے واقعات بیان کیے گئے جن قوموں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلایا تھا کہ کس طرح سے وہ تباہ اور برباد ہوئے۔ لہٰذا جب بھی ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں تو ہم ان عبرتناک واقعات کو بھی پڑھتے جائیں اور اس سے عبرت حاصل کریں اور غور و فکر کریں
کہ جن قوموں نے اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانا ان کا کیا حال ہوا، اور آج ہمارے پاس کتاب ہو کر بھی ہم کتاب سے کس طرح سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی دیتی ہے، اور یہ کتاب ہمیں ایسے راز ہم پر آشکارا کرتی ہے جو ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارا کانسیپٹ کیا ہو، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو۔ پھر یہ کتاب جس وقت نازل ہو رہی تھی اس وقت کی ترتیب کچھ اور تھی اور آج کی ترتیب کچھ اور ہے، اور یہ کسی انسان کے ہاتھ کی نہیں بلکہ یہ بھی توقیفی کہلاتی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ ہی کی طرف سے اس کو ترتیب دیا گیا قرآن کو، یعنی آج ہم سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھتے ہیں جبکہ سورہ فاتحہ پہلی آیت یا پہلی سورت نہیں ہے، لیکن ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے کیونکہ ترتیب اس طرح سے دی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب اس طرح سے رکھوائی۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو شروع سے یاد کروانے کا اہتمام کیا گیا، چونکہ نماز شروع سے ہی فرض تھی تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا تھا، لہٰذا شروع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو صحابہ کے دلوں میں حفظ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے رہے کہ وہ اس کو محفوظ کر لیں، اور حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا صحابہ اس کو یاد کرتے چلے گئے، اس طرح قرآن کی حفاظت بھی ہوتی رہی، اور پھر دوسرا جو لکھنا جانتے تھے اس کو لکھا بھی جانے لگا، تو کھجور کے پتوں پر یا ہڈیوں پر یا جھلی پر مختلف چیزوں پر اس کو قلم بند کیا گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا وہ پورا کیا کہ اس کو لوگوں کے دلوں میں محفوظ کیا گیا اور کاغذوں پر یا پھر ہڈیوں پر یا پھر جھلیوں پر لکھا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چونکہ مختلف علاقوں تک اسلام پھیل چکا تھا اور لوگوں کو اس کو صحیح پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ لوگ عرب نہیں تھے، لہٰذا اس وقت پھر اس کی مختلف یعنی اس کی کاپی نقل تیار کی گئی، اور اس نقل کو مختلف اسٹیٹس میں یعنی کئی کاپیز تیار ہوئیں اور مختلف اسٹیٹس میں بھجوا دیا گیا پڑھنے والوں کے ساتھ، تاکہ اس کو پڑھ کر بھی سنائیں، تاکہ قرآن کو صحیح طریقے سے لوگ پڑھنا سیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف مقاصد لے کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یا کچھ اور ان کی سوچ ہوتی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سادہ دل ہو کر اس کی طرف آئیں، کھلے دل کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں، مخصوص نظریات یا مخصوص ذہنی خیالات لے کر اس کتاب کی طرف نہ آئیں۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کو سادہ دل کے ساتھ پڑھیے، پھر یہ آپ کے اوپر فہم و فراست کے دروازے کھول دے گا، آپ کو زندگی کے مسئلے کا ہر حل اس میں آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ کتاب مسلسل آپ کی ہر راستے میں ہر وقت پر ہر موڑ پر رہنمائی کرے گی، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سادہ دلی کے ساتھ پڑھیں، کوئی مخصوص نظریات لے کر نہ آئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اس کتاب کے لیے جہاں پر صحابہ نے قربانیاں دی اور اس کو سمجھنے میں ایک اہم رول ادا کیا، وہاں خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں ماشاءاللہ۔ یہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اسلام کبھی بھی کسی معاملے میں، چاہے وہ حصول علم کا معاملہ ہو یا قربانی دینے کا معاملہ ہو، چاہے جانی یا مالی، ہمیشہ وہ آگے آگے پیش رہیں۔ ہم بھی اسی صنف سے جڑے ہوئے ہیں خواتین۔ سبحان اللہ، ہمیشہ سے خواتین کی یہ خواہش اور کوشش رہی ہے کہ قرآن کی تعلیم اس کو سمجھنے میں اور اس پیغام کو آگے پہنچانے میں، اس کی نشر و اشاعت میں آگے رہیں۔ تو درس قرآن کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ، یعنی خواتین اس سے جڑی رہیں، اور اسلام کی تاریخ اور مدرسات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو آ کر سنایا، اور سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والی خاتون کون تھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ پہلی خاتون کون تھی جنہوں نے قرآن سنا یا رسول اکرم نے جن کو آ کر خبر سنائی اور انہوں نے تصدیق کی آپ کی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ ویری گڈ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرن۔ اولین موقع پر قرآن کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی عظیم خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں، جو تمام مسلمانوں کی سب سے بڑی محسن ہے اگر دیکھا جائے تو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس پاک باز اور حوصلہ مند خاتون نے قرآن کی تلاوت کی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ علامہ اقبال نے فارسی میں شعر لکھا تھا کہ تو نمیدانی کے سوز قرآت تو دگرگوں کرت تقدیر عمر را، کہ اے خاتون اسلام تو نہیں جانتی کہ تیری قرآت قرآن سے
پیدا ہونے والے سوز و گداز نے عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بنا دیا۔ تو اگر میں اور آپ یہ احساس لے کر اور اس شعور کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے، اس کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو یقین جانیے کہ جیسے عمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب کی سنت تھی اور آپ اسی طرح انہوں نے اپنے سوز قرات سے اپنے بھائی کو بدل دیا، تو آج ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب خواتین اس جذبے کے ساتھ اس کی طرف آئیں گی تو ہمارے اندر ایک ایسا روحانی جذبہ پیدا ہوگا جو ہماری کوششوں کو مزید آگے بڑھائے گا۔ تو اس قرآن کے ساتھ ہمیں جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور علمی فکری جہاد کا آغاز کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی جس چیلنج سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی جن چیلنجز کا سامنا ہے آج ہم خواتین کو، اسپیشلی ماؤں کو، کہ وہ سوچ وہ فکر پیدا کرنی ہے ہم کو معاشرے میں، اور اسی وجہ سے یعنی اس سوچ کو ہمیں یعنی جو ایک سوچ پرٹیکولر سوچ دے دی گئی ہے تو اس سے ہمیں لوگوں کو نکالنا ہے۔ ہم کو ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے جس کی وجہ سے جس کے نتیجے میں ایک ایسا نیک، ایسا صالح معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو جو کہ بہت ہی مضبوط ہو، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی بنیادیں اتنی مضبوط ہو کہ کوئی اسے ہلا نہ سکے، کوئی اسے توڑ نہ سکے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو لوگ آگے بڑھیں گے پھر وہی لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو اس قرآن کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو گرویدہ کرنا ہے، لوگوں کے جو ان کے قلب ہے ان کے دماغ کو متاثر کرنا ہے، ان کی روحوں کو جگانا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس قرآن کی اصل روح کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جو ہمارے سلف صالحین نے کیا، جو پہلے کی خواتین تھیں، کہ کیسے انہوں نے اس قرآن کو سمجھا، پڑھا، لکھا اور اس میں وہ ماہر بنتی چلی گئیں۔ حفصہ بنت سیرین کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قرآن کے علم میں اتنی آگے تھیں کہ ان کے بھائی اکثر کہا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ پوچھتا قرآن کے بارے میں، کوئی باریک یا فقہی یا پھر کوئی تجوید اور قرآت سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو ان کے بھائی جو کہ محمد ابن سیرین تھے وہ کہتے کہ ذرا رکو، ٹھہرو، میں حفصہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ ان کی بہن حفصہ بنت سیرین تھی، سبحان اللہ۔ اور پہلا نسخہ جو لکھوا کر رکھا گیا تھا، یعنی جس کو مصحف کہتے ہیں، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لکھوایا گیا تھا، قرآن کا پہلا نسخہ جب کمپائل کیا گیا تھا، وہ نسخہ بھی ایک خاتون اور ام المومنین کے پاس رکھا گیا، حفصہ بنت عمر کے پاس رضی اللہ عنہا، ام المومنین۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، آپ دیکھیں۔ تو خواتین نے قرآن کی خدمت میں بہت سارے کارنامے انجام دیے ماشاءاللہ۔ تو ہم کیوں پیچھے رہیں، آپ بتائیے؟ ہم بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈال کر جائیں اور اس قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے میں، اس کی اشاعت میں، اس کی درس و تدریس میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تدبر میں ہم خود سپورٹ کریں، خود بھی اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم واقعی اس کی خدمت کرنے والے بنے، اس قرآن کی خدمت کرنے والے بنے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد